अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक और नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और जनाब आज का जो वीडियो है ना वो स्पेशल गल्फ़ वालों के नाम है, दुबई वालों के नाम, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स आते थे, मैसेज आते थे कि हमने आना है, वहाँ से कैसे आएँ। और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं स्वीडन में उनके लिए भी स्पेशल वीडियो है। और ये है जनाब हमारे भाईजान मोहम्मद उबैद साहब उपसाला से आए हैं। पहले तो हम इनसे तारफ़ करते हैं ना। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपने मुझे मदऊ किया, तो आपके बुलाने का और आपके मतलब मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले भाईजान दुबई से आप स्वीडन आए और भी काफ़ी सारे यूरोप कंट्री में गए, तो पहले कैसे इत्तेफाक हुआ दुबई जाने का? दुबई तो असल में मेरे पेरेंट थे वहाँ पर शुरू में। अच्छा। जब हम 3 साल के थे, छोटे थे, तो हम वालिद साहब के साथ दुबई शिफ्ट हो गए थे। तो तकरीबन मतलब वालिद साहब 1964 में दुबई में थे। अच्छा अच्छा। 1964 से दुबई में थे। अलेन एक इलाका है अबू धाबी, अलेन तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो हमारे अच्छा। वालिद साहब तकरीबन शुरू से ही वहीं पर सेटल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनके साथ थे। तो जब आप 3 साल के थे दुबई गए, जी, इसका मतलब आप वहाँ पर ही पले बड़े हैं ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो बस वहीं पर फिर स्टडी किया, वहीं पर पढ़ाई की और वहीं पर से इस्लामाबाद बोर्ड से मैंने मतलब मैट्रिक किया। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ पर सहूलियात है कि आप जैसे आप कह रहे हैं इस्लामाबाद बोर्ड से? जी जी, मसलन आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सब पाकिस्तानी स्कूल है। वहाँ पर अबू धाबी में भी पाकिस्तानी स्कूल, अलेन में भी पाकिस्तानी स्कूल, दुबई में भी पाकिस्तानी स्कूल, शेख मखदूम अच्छा। के नाम से जो है ना, तो वो सब इस्लामाबाद बोर्ड से उनका जो है ना उनका रिलेटिव है। वो अच्छा, वहाँ पर अच्छा। सब जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई वो भी पाकिस्तानी स्कूल से पढ़ते हैं। तो दुबई में आप क्या करते थे, क्या बिजनेस था आपका? बस दुबई में तो जो मेरे जानने वाले होंगे, अगर शायद मुझे कोई पहचानते, तो कोई ऐसा बिज़नेस तो छोड़ा नहीं वहाँ पर जो मैंने किया नहीं हूँ। तो क्यों नहीं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बिज़नेस किया। अच्छा। मेरा शुरू में जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने छोटी सी दुकान थी, वो एक इलेक्ट्रिशियन की दोस्त के साथ पार्टनरशिप में खोली। माशाल्लाह। फिर अच्छा। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट जॉब किया PWD में। ठीक है। ये जो आप नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको सफाई नज़र आ रही है ना, हाँ बिल्कुल। वहाँ पर ऐसे रोडों पर रेत होते हैं। अच्छा, तो हम अच्छा। वो रेत सफाई करते थे, हमारे पास वो मशीनें होती थी। तो ये जैसे आपको ये बर्फ़ जमी नज़र आ रही है ना, जी जी बिल्कुल। वहाँ पर ये रेत हम इकट्ठा करते थे, अच्छा। रोडों को साफ़ करते थे अच्छा बड़ी अच्छा। बड़ी मशीनों से। ठीक तो है। यहाँ पर तो इत्तेफाक बर्फ़ का हो गया। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ये काम नहीं, लेकिन वहाँ पर 10 साल मैंने 1997 से लेके 2006 तक मैं PWD में था। माशाल्लाह। दारुल अच्छा अशगाल के नाम से अबू धाबी का महकमा था, अच्छा। तो अच्छा उसमें था। ठीक है। और ये स्वीडन का कैसे इत्तेफाक हुआ? आप पहले किसी और यूरोप कंट्री में गए थे या स्वीडन ही आए? जी, मैं शुरू में जब मैं स्वीडन आने से पहले मैंने तकरीबन इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब मैं घूम के इधर स्वीडन में पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इटली मसलन यूरोप कंट्री में आ जाता है, तो आपको वीज़ा कैसे मिला दुबई से? असल में दुबई से जो भाई हमारे ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट थिंग जो है, यहाँ पर आप लोग जब सवाल करते हैं कि यहाँ हमने कैसे आना है, तो आना तो इस तरह है कि आपका पहले वहाँ पर जो वीज़ा है, जी। जिस वीज़े पर वो लोग वहाँ पर, जिस तरह हम इकामा होल्डर बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। जिनको इकामा मिला हुआ है, वो इकामा किस चीज़ का है? जी जी बिल्कुल। अगर वो इकामा उनका ड्राइवर का है या कोई ऐसी मतलब 3rd क्लास का इकामा है, तो उस पे वीज़ा नहीं देते, इशू नहीं करते एम्बेसी वाले। ठीक है। वहाँ पर 3 बड़े वीज़े जो है वो मुस्तस्मिर है। जी। मुस्तस्मिर मतलब इन्वेस्टर वीज़ा हाँ, होता है, अरबी में क्या कहते हैं? उसको मुस्तस्मिर बोलते हैं। हाँ, जो गल्फ़ मुस्तस्मिर, वाले हैं वो ठीक है। इसको जानते हैं। ठीक मुस्तस्मिर है। वीज़े में जो है ना, उसमें आसानी ये होती है कि उसमें एम्बेसीज़ वाले जो है ना वो तंग नहीं करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। और दूसरा वीज़ा जो है वो अकाउंटेंट का है। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे अच्छी कैटेगरीज का वीज़ा लेना चाहिए आपको। बिल्कुल। इकामा का अच्छा इकामा होना चाहिए। सही है। जी।
تو آپ کو جب آپ نے اپلائی کیا شینگن ویزا تو کتنے دن کتنا عرصہ لگا آپ کا اور کیا ریکوائرمنٹ انہوں نے مانگی تھی آپ سے کہ یہ پیپر لائیں یہ کچھ کیونکہ کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جائے گا تھوڑا سا فرسٹ تھنگ جو ہے نا وہ ان کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اچھا. جس کمپنی میں کام کر رہا ہو وہاں کا ایک کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے. لیٹر ہیڈ پہ ان کا ایک مطلب یہ بندہ یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے ایز اے اس پوزیشن کے اوپر اور اس کی اتنی سیلری ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ ملانا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ اگر کچھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے ساتھ وہ شامل کریں. تو اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا اگر اس کا مطلب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ملین ہے, ایمبیسیز والے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس ملین کرون ہے یا ملین درہم ہے. وہ یہ دیتے ہیں کہ تمہارے بیگ کیا چیز ہے, تم بیگ میں کیا چیز ہو, تم کام کیا کرتے ہو. تو یہ گلف والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میرے دوست جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ فرسٹ تھنگ جو آپ کی کمپنی ہے اس کا ایک لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے اچھا سا بنا کے, ان کے اوپر اپنا نام, ریکوائرمنٹ, اس کا پوزیشن, سیلری. اور سیلری میں بھی جو ہے نا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ بس پیسے ڈال دیے پیسے نکال دیے, پیسے ڈال دیے پیسے نکال دیے. نہیں, جب آپ بینک میں اپنی سیلری جمع کرتے ہیں تو آپ بینک میں آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ میری سیلری ہے. بالکل بالکل, کیوں نہیں جی. جس طرح ہم یہاں پر کسی بینک میں اگر کوئی چیز ٹرانزٹ کرتے ہیں تو اس میں نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کس چیز کی ہے, تو ہم اس میں شو کرتے ہیں کہ یہ سیلری ہے. بالکل. تو یہ گلف والوں کے لیے یہ چیزوں کو زیادہ علم نہیں ہے ان کو کہ بھائی یہ کس طرح کرنا ہے. تو یہ اس طرح میرا تو تقریباً 15-20 سال سے میرا تو یہ کام ہی تھا. کیوں اور نہیں, میرا اسٹرگل تھا, محنت تھی, تو بس الحمدللہ. اور ایک اور سوال, کافی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پتہ نہیں 1 2 3 4 لائسنس ہے, وہ کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. اصل میں میرے پاس 2 نمبر بھی ہے, 3 نمبر بھی ہے, 4 نمبر بھی تھا, 6 نمبر بھی تھا, 7 نمبر تھا, 8 نمبر بھی لائسنس تھے. میرے پاس 6 لائسنس تھے سارے. یہ ویلڈوزر, بولڈوزر, شیول, بڑی گاڑی کا, چھوٹی گاڑی کا, بس کا, یہ سب لیسن میرے پاس تھے. لیکن جب یہاں آیا تو مجھے 2 سال بعد جب ادھر پولیس نے پکڑا تو میں بھی بڑا خوش تھا کہ دبئی کا لیسن ادھر چلے گا. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ رول نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پاکستان کا بھی لیسن ہو یہاں پر آپ 1 سال تک لیسن چلا سکتے ہیں. ہاں بالکل. یہاں پر آپ کو رول میں یہ ہے. تو دبئی کی لیسن کی کوئی ویلیو یہاں نہیں ہے, گلف لیسنس کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پر آ کے صرف اور صرف آپ کو یہیں کا لیسنس آپ کو لینا چاہیے. کیونکہ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس انٹرنیشنل ہے, ہمارے پاس یہ ہے. انٹرنیشنل پاکستان سے بھی بن جاتا ہے جی. ہاں بالکل. تو اصل میں گلف کا لیسن کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے پاس 6 لیسنس ہے گلف کے. اچھا. دبئی کے ابوظہبی سے میں نے 6 لیسنس لیے ہوئے ہیں. 2 نمبر, 3 نمبر, 4 نمبر, 5 نمبر, 6 نمبر, 7 نمبر, یہ سب میرے پاس ہیں. صرف موٹر سائیکل کا نہیں لیا تھا, اس کے لیے بھی ٹرائی جمع کی تھی لیکن پھر چھوڑ دیا اتنا. لو جی, یہ بہت اہم بات تھی. جن لوگوں کے پاس لائسنس ہے بس کے یا ٹرک کے یا جس کا بھی ہے, وہ یہاں پر نہیں چلا سکتے اس لائسنس پہ. ان کو یہاں کا ہی لائسنس سویڈن کا یا یورپ کا چاہیے. جی بالکل. یورپ کا ہو تو وہ پورے یورپ میں چلا سکتا ہے. بہرحال دبئی والا لائسنس بھائی صاحب ہمارے سامنے بھائی عبید موجود ہیں اور ان کے سامنے سے یہ سب چیزیں گزری ہیں اور یہ بہت اچھا ہو گیا کہ کلیئر ہو گیا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بس بھی چلاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہاں جا کے بھی مجھے بس کا لائسنس مل جائے گا, تو لہٰذا یہ بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے گلف میں ہمارے جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایک عام قسم کی تھیوری ہوتی ہے, بس بیٹھ گیا رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. یہاں پر تھیوری ڈرائیونگ بہت آسان ہے. ڈرائیونگ میں شاید ہمارے ابوظہبی, دبئی اور جتنے ہمارے گلف والے ہیں ماشاءاللہ ڈرائیونگ میں A نمبر ہے, لیکن سب تھیوری میں فیل ہوں گے. یہاں تھیوری بہت سخت ہے. جی جی بالکل. کافی سارے لوگ, میں نے ایک بندہ وہ 14 بار ٹرائی دے کے گیا ہے گاڑی کی اور پھر بھی وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 14ویں بار وہ پاس ہوا تھا. یہاں پر بہت مشکل ہے کیونکہ حالانکہ ڈرائیو کرنا روڈ پہ یہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت آسان ہے. بہرحال جب تک آپ نے لائسنس لینا ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. یہاں یورپ میں خاص کر وہ کہتے ہیں نا کہ سوئی کے نکے سے یہ لوگ گزارتے ہیں. تو نہیں, میں نے آپ کو کہا نا, میں نے یہاں پہلی ٹرائی میں لائسنس لیا. اچھا ماشاءاللہ. لیکن تھیوری میں نے جو ہے نا تقریباً کئی بار میں نے فیل کی.
ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈرائیونگ بہت آسان ہے، خاص کر گلف والوں کے لیے، کہ وہاں پر بہت ہائی سپیڈ ہے. جی جی. وہاں مطلب لک آفٹر بہت ہے. یہاں تو بیچارے گاڑیوں نہیں جانتے لوگ، تو وہاں پر یہ کہ ڈرائیونگ میں ماشاءاللہ ہمارے گلف والے بہت تیز ہیں. اور ہمارے پاکستانی بھائی ڈرائیور بھی اچھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کافی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ، یہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو لو جی آتے ہیں جناب سویڈن کی طرف. آپ کا کیسے خیال آیا، کیسے گیا کہ میں یہاں آؤں؟ اور بھی تو یورپ کے ملک تھے. اصل میں سر جی، مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے سویڈن کیوں چنا؟ اچھا. تو میں ان کو بولتا ہوں میں تقریباً آپ یعنی 35 سال تو تقریباً ہمارے گزر گئے ہوں گے دبئی میں، اور 50-45 ڈگری سینٹی گریڈ میں. ہاں بالکل. اتنی گرمی ہم گزار کے آئے، تو ابھی ہم -15 -16 میں گھوم رہے ہیں. تو جو آپ نے ادھر گرمی لی ہے نا، ادھر آپ کا وہ اچھا برابر ہو جائے گا. تو یہاں مجھے کافی دوست بولتے ہیں یار تم نے یہ ملک کیوں چنا؟ یہ برف میں یہ دیکھیں ذرا، یہ برف یہ ڈھیر دکھیں. میں ان کو دکھاؤں گا بعد میں، یہ ٹیلے پڑے ہوئے سائڈوں پہ، وہ تھوڑا سا کیمرہ وہ گھما مجھ سے کے. کبھی کبھی یہ سوال کر لیتے کہ بھائی آپ لوگوں کو، آپ اتنے اچھے ملک سے آئے اپنے. میں نے کہا بس وہ کافی ہو گیا نا، آدمی کی عمر کتنی ہوگی، کچھ ادھر گزار لے کچھ ادھر گزار لی. بالکل. تو کیسے جی اتفاق ہوا آپ کا باقی یورپ کی کنٹری؟ اصل میں بات دراصل یہ، جن کو الحمدللہ، میرا اصل میں پہلے تو شروع میں جب میں دبئی میں تھا، میں تو اپنے گورنمنٹ جاب تھا اور بس سیلری کا ایک مزدور تھا. اچھا. لیکن جو لوگ الحمدللہ جو وہاں پر ہمارے کاروباری حضرات ہیں، بالکل، تو یہاں پر اصل میں اوپن کاروبار تو نہیں ہے یہاں پر نا، اگر دیکھا جائے. زیادہ کاروبار کس چیز کا ہے، مطلب یہاں سے تو لوگ موو ہو رہے ہیں نیدرلینڈ، جرمنی، وہاں کمپنیاں کھول رہے ہیں. اصل میں جو سویڈن میں زیادہ کاروبار ہے وہ زیادہ تر یہ سپر مارکیٹ ہو گیا، لاگر ہو گیا، یہ فوڈ کا کام یہاں پر سب سے زیادہ ہے. جی جی بالکل. جو ہمارے بھائی مطلب ان کا اس میں مطلب ایکسپیرینس ہے فوڈ میں، تو وہ یہاں پر مطلب یہ کہ ان کو کافی ان کو اچھا ہے یہاں پر سویڈن میں. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ آتا ہے وزٹ ویزے پہ، وہ کہتا ہے کہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں سویڈن میں، تو وہ کیا طریقہ کار کرے کہ بزنس کرے یا کیسے؟ وہ کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک سوال، اس کی 2 طریقے ہیں. اچھا. یا تو وہ انویسٹمنٹ کرے، ایک تو یا بزنس ویزا لے گا، اور یا ورک پرمٹ ویزا لے گا. بالکل. بزنس ویزے کا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو 30 سال کے اندر پھر اس کو پیپر ملیں گے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. ٹھیک ہے. وہ شرط یہ ہے کہ بالفرض اگر کمپنی اس کی ڈوب گئی، ہاں جی، وہ چل نہیں پایا، تو ہے. اس کے پیسے بھی گئے اور اس کا ٹائم بھی خراب ہو گیا. صحیح بات. دوسری بات، ورک پرمٹ میں یہ فائدہ ہے. میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ میں نے ورک پرمٹ کا لیا تھا. بالکل. وہ اس لیے لیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری کمپنی ڈوب گئی تو میرا ورک پرمٹ کا حساب چلتا رہے گا. بالکل، بہت زبردست. تو مطلب آدمی کو تو کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے. جی جی بالکل. تو اس لیے میں نے وہ راستہ اختیار کیا. مشکل راستہ تھا میرے لیے، بڑا مشکل تھا. کہ مطلب یہاں کا جو ٹیکس ہے وہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ یورپ کنٹری سے آتا ہے اس کا الگ ٹیکس ہوتا ہے، اور جو باہر سے آتا ہے مطلب آؤٹ آف کنٹری یورپ جو ہے، ان کا جو ہے 13,000 کرون. جی جی. مینس یعنی یہ سب سے کم، سب سے کم ٹیکس یہ ہر مہینے ان کو پے کرنا ہے. 13,800. ٹھیک ہے. 13,800 کرون. جی. یہ 13,800 کرون، یہ جو پاکستان سے آؤٹ آف یورپ کنٹری جو آتے ہیں نا ادھر، بالکل، تو اس کو یہ ہر مہینے یہ پے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. سال نہیں، منتھلی. ان کو ذرا سمجھیے یہ بات بھی دے، کیونکہ بعض لوگ یہ سال کے ہوں گے، یہ منتھلی یہ انہوں نے پے کرنے ہیں ودن 5 ایئر. اچھا. تو یہ کیسے سب چلے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے. مثال کے طور پہ اب 13,800 کرون 14,000 کرون کر رہو، وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے. تو پھر وہ اپنے رہنے سہنے گھر، یہ تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ میرا تو دماغ بڑی دور تک گیا ہے کہ یہ سب ایک نیا بندہ آتا ہے بیچارہ، وہ تو اپنے آپ کو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سیٹ کروں، پیپر لوں، اپنی فیملی کو منگاؤں یا کچھ ایسا. بس ہم نے بھی ایسے کیا تھا. ہمارے وہ ایک مثال ہے کہ اونٹ رکھنے تو دروازے اس کے لمبے رکھنے پڑتے ہیں. ہاں بالکل. تو وہی صاحب ہے کہ اگر بزنس کرنا ہے، اور الحمدللہ شکر ہے یہ میں ہم جو بھی بندے ہمارے بھائی، اگر اس کے مطلب کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو آسان کریں گے. یہ آسان ہوتا ہے. میں نے بھی جب اتنا پہاڑ دیکھا تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہوگا میرے لیے. جی جی. لیکن یقین کرو اللہ نے ایسا مجھے پار کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا.
بالکل. اور شروع میں تھوڑا سا مجھے یہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ گھر کا مطلب یہاں پر آپ کو تو پتہ ہے مینس 10,000 سے کم کوئی گھر ملتا نہیں ہے. جی بالکل. گھر کا خرچہ 6-7 ہزار کا خرچہ لے لو جس کے 5-6 بچے ہوں. ہاں جی بالکل. تو اس کے ساتھ یہ 13,000 تو یہ 30,000 تقریباً لگ بھگ میرا بن جاتا تھا. جی جی بالکل. لیکن اگر میں اس کو دیکھتا اور پھر اس راستے کو دیکھتا تو شاید میں نہیں پورا کر سکتا. بالکل. لیکن میں درمیانہ راستہ اختیار کیا, اللہ نے آسان کر دیا. کیوں نہیں جی. اچھا بھائی عبید, اگر آتا ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے اپنا ادھر, تو اس کو کون سا ایزی وے ہے جو وہ کرے اور اس کے لیے آسان ہوگا؟ ایک مشورہ ہمارے نئے بھائی جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں فرسٹ تو وہ جس کنٹری سے بھی آ رہا ہے وہ ایز اے خود آئے گا. جی دبئی, سعودی عرب, دبئی سے, سعودیہ سے, کویت سے, بحرین سے, جہاں سے بھی آ رہا ہو, ایز اے خود ویزا وہاں سے لے کر آئے یہاں پر. جی اپنے آپ پہ آنا ہے. بالکل. کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا یہاں پر, نہ کوئی کسی کو جو ہے نا. میں نے آج تک میرے جتنے بھی دوست تھے مطلب یورپین کنٹری میں نے کسی سے بھی ہیلپ نہیں مانگا. وہ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کل آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو پھر اس کو پھر پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ آپ کے تھرو پہلے آیا تھا. جی جی. اور اگر خدا نہ خواستہ جو یہاں پر جو مطلب لوگ جس طرح حرکتیں ہوتی ہیں یہاں پر, تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. ہر بندے کی اپنی مزاج ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. اور بھائی عبید نے مجھے فیس بک پہ میسیج لکھا تھا اور پھر ان سے بات ہوئی جناب, مجھے بہت اچھا لگا. اور ماشاءاللہ یہ سوابی سے ہیں اور ان کی گاڑی کے نمبر پلیٹ بھی سوابی کے نام سے ہی ہے, سوابی 1, اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر بزنس کرتا ہے بندہ, ٹائم کتنا لگ جاتا ہے پیپر پیریڈ کا اندازاً؟ اگر میں تو جتنے بھی دوست مطلب آتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ ہماری کمیونٹی زیادہ ہوگی, ہمارے لوگ زیادہ ہوں گے. اور یہاں پر ایسی ہمارے لوگ کم ہے. جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارا جس وقت 2015 میں میں نے شروع کیا 2014 فرسٹ میں, تو اس وقت میرے خیال سے لگ بھگ میرے اندازے میں کے مطابق 4-5 دکانیں ہوگی, اتنی اس سے زیادہ نہیں تھی. بالکل. اس وقت یہ اور بیری کا ایک بروما میں ایک لگ بھگ ہمارے پاکستانی کی بہت کم دکانیں تھیں, 4-5 دکانیں تھیں. آج تو الحمدللہ شکر ہے کافی مطلب. اور اصل میں جب یہ کمیونٹی آتی ہے, لوگ آتے ہیں, تو سامان بھی زیادہ آ جاتا ہے نا. بالکل. ابھی مثال کے طور پر آپ ایک چیز کے پیچھے ہم فون کرتے ہیں, اٹلی فون کرتے ہیں, جرمنی فون کرتے ہیں, انگلینڈ فون کرتے ہیں. اب الحمدللہ سارا سامان ہمارا مالمو میں اویلیبل ہوتا ہے. بالکل. تو پہلے ابھی انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو خاص کر یہ بریگزٹ جو بھی لندن سے نکل گیا, تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. کافی لوگ اس طرف آ جائیں گے اور اس طرح جو ہے نا لوگ اس طرف شروع ہو جائیں گے کام کے لیے. بالکل. اور جناب بھائی عبید کا ادھر دبئی میں بھی اپنا بزنس تھا, 25-30 آدمی ان کے ہاں کام کرتے تھے. اور ماشاءاللہ ادھر بھی ان کا اپنا بزنس ہے اپسالہ میں اور ادھر سپونگا میں میرے خیال میں. جی وہ ہمارے بھائی تھے, وہ گریس سے جو آئے تھے امجد صاحب, تو وہ پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے نا میں نے ان کو واپس قبل 1-1.5 سال ہم نے چلایا دکان کو. اچھا. تو اصل میں کچھ مطلب وجوہات کی وجہ سے مطلب میں خود نہیں پہنچ سکتا تھا. ہاں بالکل, کیونکہ اپسالہ سے اسٹاک ہوم کافی سارا سفر بنتا ہے اور ان کا ماشاءاللہ ادھر کافی بڑا کاروبار ہے اور پاکستانی بھی کام کرتے ہیں ادھر. تو بڑی خوشی ہوئی, یقین مانے. ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کسی کی ایک چھوٹی سی شاپ ہو نا, اس کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ ہیلو آئے کرے. اور یہ بھائی جان مجھے اتنا اچھا لگا کہ اپسالہ سے آئے ہیں کہ چلو بھائی عرصے سے ملتے ہیں. میں نے کہا چلو گلف والوں کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں تاکہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھائی ادھر ہیں, کوئی بھی یار, اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اسٹوڈنٹ کے بارے میں, اگر کوئی جانتا ہے, میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, اگر کوئی تم لوگ جانتے ہو, کافی سارے سوال ہوتے ہیں جن کے میرے پاس جواب نہیں اسٹڈی پہ ہوتے, کیونکہ میں یورپ کنٹری سے آیا تھا. تو اس لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھائی ہے تو وہ خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے, کہے کہ یار ایسے آپ آ سکتے ہیں, ایزی وے ہے, کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے.
تو لو جناب آتے ہیں، تھوڑا سا ویڈیو زیادہ نہیں لمبا کرتے، تو آپ کا کتنا ٹارگٹ پیپر ورک پرمٹ میں لگا یہاں پہ سویڈن؟ یہاں پر تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جو راستہ چنا وہ مطلب میرے لیے کافی مشکل تھا. اچھا. تو تقریباً 5 سال کے اندر میرا الحمدللہ 5 سال جس طرح پورے ہو گئے، مجھے سب یہاں پر ڈاکومنٹس اور جتنے میرے مطلب پاسپورٹ وغیرہ سب الحمدللہ انہوں نے دے دیے. ماشاء اللہ. اور ان کو پہلے 5 سال کا کارڈ ملا جیسے ہمارے پاس ہے، اور آج ماشاء اللہ، آج نہیں پہلے سے کتنا عرصہ ہوا جی پاسپورٹ ملے؟ تقریباً 2 سال. ہاں 2 سال ہو گئے جناب. یہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے سویڈن کی، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ سب سٹرگل پہ ہوتا ہے بندے کی، اگر کوشش کرتا ہے تو بالکل کامیاب ہوتا ہے. کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. ظاہر بات ہے. ابھی اصل میں جو یہاں پر لوگ پہلے سے مقیم ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے. یہاں پر کافی لوگ یہاں پر پرانے آباد ہیں 30 سال سے. بالکل. لیکن اگر ان سے کوئی مطلب پوچھے تو وہ یہ بعض لوگ بولتے ہیں یار ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں. جی. اصل میں جس راستے سے آیا نہیں ہوتا ہے اس کو اس راستے کا کیا پتہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ابھی آپ اگر مجھے کہیں کہ آپ پیچھے الوی کی طرف جائیں تو اگر آپ اس راستے سے آئے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. یہاں پر کافی جو لوگ پرانے حضرات ہیں، مطلب یہ نہیں کہ تو مجھے کبھی ان کی طرف سے بعض لوگ بولتے ہیں اب پتہ نہیں یہ پرانے، لیکن بیچارے ان کو اس چیز کا علم نہیں. جی تو الحمدللہ شکر ہے. یہ تو میں جو میرا فرض ہے میں نے بتانا ہے وہ. کیوں نہیں جی، کیوں نہیں. اور فیملی کے لحاظ سے آپ کو کیسا لگا سویڈن؟ فیملی کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے، مطلب خاص کر اور یورپ کنٹریز کے لحاظ سے. یہاں پر جس طرح بولتے ہیں کہ یہ صرف ایمان نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. ہاں جی بالکل. اور مجھے خود بہت اچھا لگا یہاں پر فیملی کے لحاظ سے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا وہ غیر ملکی ہیں، اور کوئی بندہ اپنے ملک کا ڈریس جو بھی پہن رہا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا. جو حقوق مطلب اسلام کے اندر جو بھی انسانیت کے حقوق ہیں، جی جی، میں مطلب کہیں بھی آپ رہو، لیکن جو حقوق یہاں پر ہے، جس طرح مطلب بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے، اور سارے جو ہے نا یہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے ہیں. صرف ایک کمی ہے، اللہ ان کو دین بھی نصیب کرے، ایمان سے بھی نصیب کرے، بس اس چیز کی کمی ہے ان کے پاس. بالکل جی. میں خود کافی سارے مثلاً گیا ہوں ٹیکس آفس، امیگریشن دفتر، بہت اچھے طریقے سے یہ بات دوسری کرتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ تنگ نظر نہیں ہے. جی بالکل. تنگ نظر نہیں ہے. مطلب الحمدللہ میں تو کافی لوگوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں تو اور جب یورپ کنٹری میں تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ کون آیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، پوچھتے تھے کس کنٹری سے ہو. میں آج تک 5 سال ادھر رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کس کنٹری سے ہو. بالکل. کسی نے آج تک اس کا مجھے سوال نہیں کیا آج تک. ہاں جی. اور تنگ نظر نہیں ہے اس چیز. یہ ہوتی ہے اچھے ملکوں کی بات، اچھی کنٹری کی بات. اور کافی سارے اٹلی، اسپین، جرمن بھی اچھا ہے. جو لوگ وہاں پہ سیٹل ہیں اچھی بات ہے، یہ نہیں کہتے. بہرحال میں نے جو دیکھا ہے، اور بھائی عبید کی آپ نے باتیں سنی، مجھے سویڈن بہت اچھا لگا. اور آپ کو وہ دبئی والوں کو یا سعودی عرب جو بھی بھائی ہیں ان کو لائسنس کا بھی پتہ چل گیا، کیونکہ کافی سارے سوال تھے کہ آپ کیسے ہم آ سکتے ہیں، ہم بس وہاں پہ چلا سکتے ہیں، یہ وہ وغیرہ. کیونکہ آپ کے پاس مسٹ جو ہے وہ سویڈن کا لائسنس ہونا چاہیے. کیا حال ہے؟ نہیں، اگر لائسنس بھی ہے تو یہاں پر تو دبئی کا رول تو نہیں کہ یہاں پر اقامہ نکالیں گے. یہاں تو اقامہ سسٹم تو ہے نہیں. بالکل. کہ یہاں پر ہم آپ کے اقامہ بیچ کے اور اقامہ پہ آپ آئیں گے. یہاں پر تو اپنا ایک سسٹم ہے. جی. جس طرح آپ کو میں نے بتایا، یہاں پر آ کے اسی کمپنی کے ساتھ پھر ورک پرمٹ میں جاب کرو گے، اور وہ بھی جاب تو آپ کو بس کا لائسنس تو نہیں دیں گے وہ آپ کو. بالکل. تو یہاں پر پہلے اپنے کاغذ صحیح کرو، اس کے بعد پھر آپ یہاں پر جس طرح یورپ کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں، چلو وہ تو آلریڈی یورپ میں ہوتے ہیں نا. ہاں جی. ان کے پاس بس کا لائسنس اگر ہو، جو بھی ہو، تو یہاں پر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا. یہاں کنورٹ ہو. لیکن یو اے ای والوں کے لیے، اگر دبئی والوں کے، گلف والوں کے لیے، اب پاکستان تو پاکستان سیم ہی ہے. جو بندے پاکستان سے آئے یا گلف سے آئے، کوئی مطلب نہیں. پاکستان کا تو 1 سال چلتا ہے نا ادھر. دبئی کا بھی 1 سال ہے. دبئی کا 1 سال چلتا ہے. دبئی کا بھی 1 سال ہے، لیکن صرف چھوٹی گاڑی. اچھا. صرف چھوٹی گاڑی چلا سکتا ہے، بڑی گاڑی کوئی اور نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. چلو جی، یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ 1 سال آپ چھوٹی گاڑی چلا سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی پھر بھی تو وہ ذہن میں یہی ہوتا ہے نا، کام میں وہ چینج کروں. نہیں، اصل مقصد تو آنے کا مقصد ہے نا کہ وہ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. کس ویزے پہ آنا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ تو پہلے میں آپ کو یہاں تو 3 راستے ہیں. ورک پرمٹ کا ہے، ایک شادی کا ہے، ہاں جی، اور ایک جو ہے تیسرا جو ہے نا وہ بزنس کا ہے. تو شادی والے کو تو کراس کر دو. اور 2 راستے جو ہے نا، ایک ورک پرمٹ ہے اور ایک بزنس کا. ہاں جی.
लो जी, काफ़ी सारी बातें हुई और बहुत शुक्रिया उबैद भाई का जो आए, टाइम निकाला, और इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। और आप लोगों के जो भी सवाल हुए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन पे पूरा उतरूं। जितना मुझे पता होता है मैं उतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ। कुछ लोग पता है अपनी तरफ से ही सब कुछ बता देते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। अभी मुझे दुबई के बारे में इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे पता चल गया, आपके साथ भी शेयर कर दी है। क्या ख्याल है जी? मैंने जिस तरह शुरू में बताया आपको कि दुबई वालों के लिए सबसे अच्छी आसान रास्ता यही है कि अपना वीज़ा इकामा सही करे पहले वहाँ पर। अच्छा, अगर वीज़ा लेना चाहते हो यूरोप कंट्री का, बिल्कुल। अगर उनका, जिस तरह मैंने अरबी में बता रहा हूँ, इनको मुस्तस्मिर उसको बोलते हैं। जी, जी। वीज़ा मुस्तस्मिर इज़ द बेस्ट वीज़ा है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, और दूसरा वीज़ा उसका अकाउंटेंट होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए आजकल इन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि उसके साथ लाजिम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल। पहले ये नहीं होता था जिस वक्त हम थे। मुहासिब उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको मुहासिब बोलते हैं। दूसरा वीज़ा इसका जो है ना, फिर कैटेगरीज़ में अच्छा कैटेगरीज़ का वीज़ा, ये जिस तरह अपने मंदूब वगैरह से बता दें कि भाई मंदूब वहाँ PRO को बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक। वो अपने मंदूब से आप मशवरा कर ले कि भाई हमें अच्छा वीज़ा दो, ताकि उस पर हम अगर बाहर कंट्री में हम जा सकें और उसमें जो है ना हम कर सकें। जी, लो जी, बहुत शुक्रिया उबैद भाई। और ठीक है जनाब, इंशाल्लाह बहुत जल्द नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखना। ओके, रब सोने दे हवाले। वाह, बहुत ठीक है भाई उबैद, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। आपने टाइम निकाला। फिर इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।